आखिर मसला क्या है? कुछ पता भी तो चले। तुम उसका नाम सुनते ही हत्थे से उखड़ जाते हो। इतनी प्यारी बच्ची है वो, किस कदर सलीका मंद और मोहब्बत करने वाली। वो जैसे ही यूनिवर्सिटी से वापस आया तो फरीदा बेगम उसकी क्लास लेने को पहुंच गई। आपकी प्यारी बच्ची मुझे बिल्कुल नहीं पसंद मामा जान। बस मुझे उससे शादी पर फोर्स ना करें। अपने दादा को तुम खुद ही इनकार करना फिर जावियार, क्योंकि वो फैसला कर चुके हैं। उन्होंने जावियार के सर पर धमाका ही तो किया था। वो अच्छे से जानता था कि दादाजी जिस बात का फैसला कर लें उस पर से पीछे हटना उनकी शान के खिलाफ होता था। क्या मुसीबत है मामा, जिंदगी मुझे गुजारनी है तो मर्जी किसी और की क्यों? ये अच्छी जबरदस्ती है आजकल के दौर में, वो भी एक लड़के के साथ, और वो भी ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क में रहते हुए। वो बुरी तरह तिल मिलाया था। फरीदा बेगम उसे घूरते हुए कमरे से निकली तो उसने अपनी रिस्ट वॉच उतारते हुए वॉशरूम का रुख किया ताकि ठंडे पानी से नहाकर खुद को पुरसुकून कर सके, क्योंकि दिमाग भी फिलहाल मामा जान की बातों पर तपा हुआ था। शाहजमाल की फैमिली तकरीबन 10 सालों पहले ही पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया तब शिफ्ट हुई थी जब उनके बेटे शाहनवाज ने पाकिस्तान में एक छोटे से रेस्टोरेंट से कमाने का आगाज किया था, जो उनकी अनथक मेहनत से वसी होता हुआ इस कदर फैल चुका था कि मुल्क गिर उसकी ब्रांचेस थी। इसी रेस्टोरेंट की एक ब्रांच उन्होंने ऑस्ट्रेलिया सिडनी में ओपन की, जिसने कामयाबी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो फिर वो अपनी पूरी फैमिली को सिडनी ही ले आए। एक बेटा जावियार था जो कि जियोग्राफिक स्पेशलाइजेशन का स्टूडेंट था। शाहनवाज के वालिद शाह जमाल उनके साथ सिडनी ज़बरदस्ती लाए गए थे, क्योंकि वो पाकिस्तान छोड़ना नहीं चाहते थे। शाहनवाज की एक बहन रुकैया अपने शौहर खावर के साथ पाकिस्तान इस्लामाबाद में मुकीम थी, जिनकी एक बेटी और एक ही बेटे थे। बेटा समी पैदाइशी दिमागी तौर पर कमजोरी का शिकार था और 20 साल का होने के बावजूद उसका दिमाग 5 साल बच्चे की तरह था, जबकि बेटी माहम यूनिवर्सिटी में इंग्लिश लिटरेचर की स्टूडेंट थी। जिंदगी बेहद पुरसुकून गुजर रही थी कि एक वाक़े ने बहुत कुछ बदल दिया। उस रोज मौसम सुबह से ही अबरालूद था और हल्की हल्की बारिश हो रही। इस्लामाबाद की फिजा में शदीद खुनकी और ठंडक थी। माहम अभी यूनिवर्सिटी से ना लौटे थे। समी मुसलसल बाहर जाने की जिद कर रहा था। खावर किसी काम के सिलसिले में घर से बाहर गए थे। उन्हें फोन करने पर फोन स्विच ऑफ मिला। अब समी ने बाकायदा ऊंची आवाज में बाहर जाने के लिए रोना शुरू कर दिया तो रुकैया मजबूरी में उसे बाहर ले आई। तभी खावर भी घर आए तो वो तीनों करीबी मॉल में जाने के इरादे से घर से निकले। गाड़ी को तेजी से चलाते हुए वो मॉल तक जल्द पहुंचना चाहते थे, क्योंकि माहम यूनिवर्सिटी से आने वाली थी और वो उसके आने से पहले घर जाना चाहते थे। सड़क पर फिसलन की वजह से सामने से आती हुई तेज रफ्तार बस अचानक ही उनकी तरफ हुई थी, जिससे खावर को गाड़ी टर्न करने का मौका तक नहीं मिला और एक जोरदार धमाके के साथ ही 3 जिंदगियां अपनी जान गंवा बैठी। माहम के लिए वो वक्त किसी कयामत से कम नहीं था। अपनी बेटी, दामाद और नवासे की मौत के बाद शाहजमाल ने माहम को अपने सीने से लगाया और सिडनी ले आए। यहाँ भी उन्होंने उसे हथेली का छाला बनाकर रखा। जावियार ने महज 1-2 बार ही उसे डाइनिंग टेबल पर देखा था। वो ज्यादा बात नहीं करती थी या इस हादसे के बाद खामोश हो गई थी। जावियार ने यह सोचते हुए सर झटका। दब्बू किस्म की लड़कियां उसे वैसे ही सख्त जहर लगती थी। माहम को सिडनी आए हुए चंद माह हुए तो जावियार की ही यूनिवर्सिटी में शाह जमाल ने उसका एडमिशन करवा दिया कि पिक एंड ड्रॉप का मसला ना हो, लेकिन जावियार ने उसे अपने साथ ले जाने से साफ इनकार कर दिया, जिस पर शाहनवाज ने बाकायदा एक गाड़ी ड्राइवर के साथ माहम को बतौर तोहफा दे दी ताकि वो आसानी से अपनी पढ़ाई जारी रख सके। कुछ दिनों बाद माहम के मुस्तकबिल से परेशान शाह जमाल ने जावियार के साथ उसकी बात पक्की करने का इरादा जाहिर किया, जिसे सुनते ही वो हत्थे से उकड़ गया। मतलब जिसे वो पिक एंड ड्रॉप देने से मना कर रहा था, उसे सारी जिंदगी के लिए कैसे अपने साथ बांध सकता था? उसकी जिंदगी के अपने प्लान्स थे। शादी कहाँ से आ गई, और वो भी एक ऐसी लड़की से जिसके साथ उसकी कभी बातचीत ही नहीं हुई थी। उसका होना ना होना जावियार के लिए बराबर था, मगर अब उसे मालूम पड़ रहा था कि शाह जमाल फैसला कर चुके हैं तो वो खून के घूंट पीकर रह गया। माहम का ड्राइवर आज छुट्टी पर है तो जावियार, उसे तुम आज अपने साथ लेकर जाना यूनिवर्सिटी। एक दिन के लिए तो ये कर ही सकते हो बेटा। वो जो इनकार के लिए मुंह खोल रहा था, दादाजी की बात पर इस बात में सर हिला गया। जबड़े भींचे हुए
وہ سلی یونیورسٹی پہنچا۔ ماہم نے بھی اس سے بات کرنے کی جرت نہیں کی، کچھ ایسی ہی سرد مہری تھی اس کے چہرے پر۔ اپنا نمبر سیو کریں، اس میں واپسی پر کال کروں گا تو آ جائیے گا۔ اس کے آگے اپنا موبائل کرتے زاویار نے کہا تو اس کے حکم کی تعمیل کرنے لگی۔ عجیب روبدار سی شخصیت تھی موصوف کی۔ زاویار آج جلدی فری ہو گیا تھا تو اس نے دوپہر 1 بجے ہی اسے واپسی کے لیے کال کر دی۔ ماہم کے اگرچہ لیکچرز رہتے تھے لیکن اس کی حکم عدولی کی ہمت نہ کر سکی تو پارکنگ ایریا میں آ گئی۔ گاڑی میں 2 نفوس ہونے کے باوجود ہنوز خاموشی رقصاں تھی۔ تبھی گاڑی کے ٹائر چرچرائے اور وہ ایک جھٹکے سے رک گئی۔ کافی دیر اس کے ساتھ مغز ماری کرنے کے بعد بھی جب اسے چلنے سے انکاری پایا تو زاویار نے ارد گرد دیکھا۔ تھوڑی دور ہی بس اسٹاپ ہے، بس پر جانا پڑے گا، گاڑی کی شاید سروس ہونے والی ہے۔ اس نے ماہم سے کہا تو وہ پیدل ہی اس کے ساتھ چلنے لگی تاکہ بس اسٹاپ تک جلد از جلد پہنچ سکے۔ سڈنی بنکس ٹاؤن سے باہر نکلتے ہی سیاہ چارکول میں لپٹی شفاف سڑک اتنی گرم تھی کہ جوتے کے تلوے بھی گرم ہوتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی زاویار کے ساتھ بس اسٹینڈ کی طرف جا رہی تھی، گھبرائی سی پریشان صورت لیے جس پر گھبراہٹ واضح تھی۔ سفید رنگ کے جاگرز میں بھی پاؤں جھلس رہے تھے۔ ڈھیلی سی سیاہ رنگ کی ٹی شرٹ کے نیچے جینز پہنے بار بار گردن پر آئے پسینے کو صاف کر رہی تھی۔ گلے کے گرد لپٹا سکارف اب گیلا ہونے لگا تھا۔ بالوں کا بے ترتیب سا جوڑا بنائے، پیشانی پر گرمی کو برداشت کرتے شکن اور آنکھوں پر سیاہ چشمہ لگائے وہ بے حال سی بس اسٹاپ کی تلاش میں نظریں گھما رہی تھی۔ میک اپ سے بے نیاز سفید چہرہ اب گرمی کی شدت سے سرخ پڑ گیا تھا۔ نیلے رنگ کی ڈبل ڈیکر بس دور سے آتی دکھائی دی۔ بس کے کھڑے ہوتے ہی بس کے بڑے سے دروازے کھلنے کی آواز پر سکھ کا سانس لیتی وہ زاویار کے ساتھ بس میں سوار ہوئی۔ بس کی ٹھنڈک نے اندر تک سکون اتار دیا۔ 1 گھنٹہ اسی سکون میں گزرنا تھا۔ بس ہوسٹ نے مسکرا کر خالی سیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ دونوں اطراف میں لگی سیٹوں کے درمیان میں سے گزرتی وہ اپنی مطلوبہ سیٹ تک پہنچی۔ اس کی سیٹ کھڑکی کی طرف تھی اور پہلی سیٹ پر زاویار بیٹھ گیا۔ ہلکے سے گرے رنگ کی ٹی شرٹ کے نیچے نیلے رنگ کی جینز پہنے وہ ارد گرد کی دنیا سے اکثر بے نیاز تھا۔ ماہم نے کھڑکی کے ساتھ سر ٹکایا اور آنکھیں موند لی۔ ٹھنڈی ہوا کے تھپیڑوں نے نیند کی آغوش میں بھیج دیا تھا۔ کوئی چیخ رہا تھا۔ ماہم نے دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ اسٹاپ، ریز یور ہینڈ اینڈ ہیڈ ڈاؤن ایوری ون، کرخت اور اونچی آواز سے 7 لوگوں کی ہولناک چیخیں تھیں۔ ماہم کی آنکھیں کھلی تو پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ بس کا پرسکون منظر عجیب سا بھونچال میں تبدیل ہو چکا تھا۔ خوف کی سرد سی لہر ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ بھر گئی تھی۔ سیاہ فام 4 آدمی ہاتھوں میں پسٹل تھامے بس کی مختلف جگہوں میں کھڑے تھے۔ ایک آدمی ڈرائیور کے سر پر بندوق تانے ہوئے تھا اور اسے بس روکنے سے منع کر رہا تھا۔ گیٹ کے پاس کھڑا گارڈ بے ہوش تھا۔ یہ کون ہے؟ ماہم نے گھبرا کر اپنے ساتھ بیٹھے زاویار سے کہا جو ہاتھ کھڑے کیے ہوئے تھا اور اب چور نظروں سے بار بار سر اٹھائے آدمیوں کو دیکھ رہا تھا۔ شش، کچھ مت بولو، سر نیچے کرو۔ اس نے ہونٹوں پر ہاتھ رکھے جواب دیا۔ ماہم کا سارا جسم کام گیا۔ ایک لمحے کو دل نے چاہا کہ یہ خواب ہو، پر یہ خواب نہیں تھا۔ وہ چاروں آدمی لوگوں کو رونے سے منع کر رہے تھے اور خود اپنی عجیب سی زبان میں باتیں کر رہے تھے۔ لسن ہیڈ ڈاؤن، گیو می یور موبائل۔ ان میں سے ایک چیخ کر ٹوٹی پھوٹی انگلش بول رہا تھا۔ اب وہ لوگوں سے ان کے موبائل فون اور سامان کھینچ رہے تھے۔ گیو می یور موبائل۔ اب وہ دونوں کے سر پر کھڑا چیخ رہا تھا اور ان دونوں سے موبائل فون مانگ رہا تھا۔ زاویار نے جیب سے موبائل نکال کر دیا۔ اب وہ ماہم کے آگے ہاتھ کر چکا تھا۔ ماہم نے کانپتے ہاتھوں سے بیگ اس لڑکے کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے جھپٹ کر بیگ چھینا اور آگے بڑھ گیا۔ ماہم نے دھیرے سے گردن موڑے ساتھ زاویار کو دیکھا جو لب بھینچے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ٹرن دا بس۔ وہی آدمی اب ڈرائیور کے سر پر کھڑا تھا اور اسے بس کو موڑنے کا کہہ رہا تھا۔ سنسان سڑک کا رخ سڈنی کے سنسان جنگل کی طرف جا رہا تھا۔ سب لوگ اب کانپنے لگے تھے۔ سب کا خیال تھا وہ سامان لوٹنے کے بعد بس سے اتر جائیں گے، پر وہ تو شاید بس کو ہی یرغمال بنا چکے تھے۔ ایک عورت اونچا رونے لگی تھی۔ پلیز لیو اس، پلیز لیو اس۔ وہ ہاتھ جوڑے کھڑی رو رہی تھی۔
انگلش بولنے والا سیاہ فام اب تیز تیز قدم اٹھاتا اس عورت کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سیاہ فام نے اس عورت پر پسٹل تانی تھی۔ عورت کے ساتھ بیٹھا آدمی تیزی سے کھڑا ہوا اور عورت کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے زبردستی چپ کروا رہا تھا۔ عورت اب اس کے قابو میں بھی پھڑ پھڑا رہی تھی۔ آدمی اب جنگل میں بس کو لے کر آیا۔ لوگ خوف سے سر نیچے جھکائے بیٹھے تھے۔ بچوں کے رونے کی آوازیں تھیں، شاید ہلکی ہلکی۔ وہ اب بس کو روکنے کے لیے کہہ رہا تھا اور پھر وہ چاروں مارتے ہوئے سب کو بس سے اتار رہے تھے۔ ماہم کے بازو تھکنے لگے تھے۔ اب ان میں سے ایک آدمی نے ساتھ بیٹھے زاویار کا بازو دبوچا۔ اسے کھڑا کرنے کے بعد ماہم کے بازو کو جھپٹ کر کھڑا کیا۔ وہ ہاتھوں کو پیچھے باندھ کر بس سے اتار رہے تھے اور بس سے اترتے ہی ایک آدمی آنکھوں پر پٹی باندھ رہا تھا۔ جیسے ہی اس کی آنکھوں پر پٹی بندھی، کچھ بھی نظر آنا بند ہو چکا تھا۔ بس قدم چل رہے تھے۔ 5 سے 6 منٹ کے فاصلے پر چلانے کے بعد وہ اب ایک جگہ پر کھڑا ہونے کے لیے کہہ رہے تھے۔ کسی کے کاندھے پر زور کا ہاتھ پڑا تھا اور وہ لڑکھڑاتی ہوئی پیچھے ہوئی۔ وہ بیٹھنے کا کہہ رہے تھے۔ اس کو یہاں بیٹھے شاید 3 گھنٹے سے زائد ہو چکے تھے۔ ان سب کی آنکھوں پر پٹیاں بندھی تھیں۔ یہاں آتے ہی وہ پٹیاں اتار دی گئی تھیں، پر ہاتھ سب کے ابھی بھی پشت کی طرف بندھے تھے۔ ارد گرد اونچے اونچے درخت تھے۔ یہاں ان 4 آدمیوں جیسے اور بہت سے سیاہ فام تھے جو بڑی بڑی گن اٹھائے لوگوں کو چاروں اطراف میں لیے کھڑے تھے۔ زاویار نے ارد گرد چور نظروں سے دیکھا اور تھوڑا سا سرک کر درخت کے ساتھ ٹیک لگائی۔ وہ ہلکا ہلکا سرکنے کا عمل 3 گھنٹے سے جاری رکھے ہوئے تھا۔ مقصد اپنے ہاتھ درخت کی اوٹ میں چھپانا تھا۔ ہاتھوں کو بس پینٹ کے پیچھے کی جیب میں سے کٹر کو نکالنا تھا۔ درخت کے پاس پہنچنے کے بعد اب وہ اس کی اوٹ میں 1 گھنٹے سے یہی کچھ کر رہا تھا۔ جنگل میں ارد گرد بہت سے گھنے درخت ہونے کے باعث ہپس اور گھٹن تھی۔ سب لوگ پسینے میں شرابور ڈرے سہمے بیٹھے تھے۔ کچھ لوگ وقفے وقفے سے رونے کا عمل جاری رکھے ہوئے تھے، جن میں سے ایک ماہم تھی۔ باقی سب گورے تھے، جن میں 3 بچے اور کچھ بوڑھے لوگ بھی شامل تھے۔ عورتیں اور سب لوگ ملا کر کل 30 کے قریب لوگ تھے۔ بہت مشکل سے باریک سا کٹر اس کے ہاتھ لگا تھا۔ وہ بھی بس میں ڈیٹ کے نیچے گرا ہوا ملا تھا۔ یہ اس کی پینٹ کی پچھلی جیب میں وہ اس وقت منتقل کر چکا تھا جب بس میں اچانک بھگدڑ مچی تھی۔ فائلر نما یہ کٹر اس وقت اس کے ہاتھ میں موجود تھا۔ کٹر سے وہ اب بڑی مہارت کے ساتھ ہاتھوں کی رسی کو کاٹ رہا تھا۔ انداز ایسا تھا کہ سامنے سے کوئی یہ محسوس بھی نہ کر سکے کہ وہ اس وقت کیا کر رہا ہے۔ وہ تھک جاتا تو ہاتھ روک دیتا، کیونکہ ہاتھوں میں پسینہ آنے کی وجہ سے کٹر پھسل جانے کا ڈر تھا۔ ایک سیاہ فام چیختا ہوا آیا۔ اب باقی سب آدمی لوگوں کی گردنیں پکڑ پکڑ کر نیچے جھکا رہے تھے۔ زاویار نے جلدی سے کٹر کو چھپایا۔ اس کی گردن کو زور کا جھٹکا پڑا اور گردن نیچے ہوئی تھی۔ سامنے اب بہت سے آدمیوں کے پاؤں نظر آ رہے تھے۔ ان سب سے لوٹا ہوا سامان کدھر ہے؟ وہ اپنی زبان میں بات کر رہے تھے۔ زاویار کچھ ان کی زبان سمجھ رہا تھا۔ کرخت سی آواز ابھری تھی۔ وہ سامان کا پوچھ رہا تھا باقی لوگوں سے۔ وہ لوگ غالباً 5 لوگ تھے جو اب آئے تھے۔ ان میں سے ایک کو سر بول رہے تھے۔ وہ اب لوگوں کے پاس جا جا کر ان کو ہراساں کر رہا تھا۔ وہ جس کے پاس بھی جاتا اسے بالوں سے پکڑ کر چہرہ اوپر کرتا اور اس شخص کی چیخ و پکار شروع ہو جاتی، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی سب لوگ بھی کانپتے اور رونے لگتے۔ زاویار نے ضبط سے لب بھینچے، جبکہ ہاتھ رسی پر پوری قوت لگانے میں مصروف تھے۔ کٹر نے اپنا کام کر دکھایا تھا۔ رسی کی گرفت ڈھیلی ہو رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ ان کا کوئی مطالبہ پورا نہ ہونے پر یہ لوگ ایک ایک کر کے سب لوگوں کو مار دیں گے۔ یہ یہاں کے جنگل میں رہنے والے رہائشی قبیلے کے باغی لوگ تھے جو آئے دن آسٹریلیا کے باشندوں کو یرغمال بنا کر حکومت سے مختلف مطالبات کر رہے تھے، اور مطالبات نہ پورے ہونے پر وہ بے دردی سے لوگوں کا قتل عام کر دیتے تھے۔ اور زاویار کو اس لمحے یہاں اس طرح جان سے ہاتھ دھونا ہرگز قبول نہیں تھا، اور شاید قدرت بھی اس کا پورا ساتھ دے رہی تھی۔ اچانک نسوانی چیخ پر بے ساختہ وہ نظریں اٹھانے پر مجبور ہوا۔ سیاہ فام افریقی اب ماہم کے بال دبوچے اس کے چہرے پر جھکا ہوا تھا، اور وہ کانپتے وجود کے ساتھ مچھلی کی طرح تڑپتی ہوئی رو رہی تھی۔ وہ بہت قداور اور مضبوط ڈیل ڈال کا آدمی تھا۔ بڑے سے موٹی موٹی لٹوں والے بال کاندھوں پر کھول رکھے تھے۔ اس کی بے تحاشا سیاہ رنگت میں اس کی سرخ آنکھیں اس کو ہیبت ناک بنا رہی تھی۔ وہ شاید اسے چھوڑنا بھول گیا تھا، اور اپنی آنکھوں کو پوری طرح کھول کے اس کے چہرے پر گاڑے ہوئے
लंबे लंबे सांस ले रहा था। माहम उसके सामने कोई नाजुक सी चिड़िया महसूस हो रही थी। माहम के बाल वो इस तरह दबोचे हुए था कि तकलीफ के जेर असर उसकी आंखों में पानी उमड़ आया। उस पर झुका वो हैबतनाक सूरत वाला आदमी उसे ऊपर से नीचे बुरी तरह घूर रहा था। गर्दन को बालों से पकड़कर उसे बुरी तरह पीछे किया था कि माहम की सफेद गर्दन की रगें वाज़े होने लगी। पूरा वजूद कांप रहा था। गर्दन और चेहरा खौफ और गर्मी के जेर असर पसीने में शराबोर था। उस शख्स की आंखों में उतरती शैतानियत माहम की रीढ़ की हड्डी में खौफ की लहर दौड़ा गई। उसकी नजरें वजूद के आर पार होती महसूस हो रही थी। उसने अपना चेहरा माहम के चेहरे के बिल्कुल करीब किया। ये लड़की चाहिए, इसको लेकर आओ इधर। उसने एक झटके से माहम को छोड़ा। वो लड़खड़ा कर एक तरफ जमीन बोस हुई। उसे समझ में नहीं आया उस आदमी को अपनी जबान में उसने क्या कहा, मगर जावियर समझ चुका था। उसके जिस्म का सारा खून मारे इश्तियाल के चेहरे पर सिमट आया था, मगर ये जोश से नहीं, होश से काम लेने का वक्त था। 3 स्याफाम सर हिलाते हुए माहम की तरफ बढ़ रहे थे। सबकी नजरें बैक वक्त स्याह शर्ट में मलबूस लड़की की जानिब घूमी थी और उनमें मौजूद लंबे कद वाले आदमी के कदम भी। माहौल मुकम्मल सन्नाटे में आ गया। लोगों की उभरती सिसकियां और रोने की आवाजें खौफ से दबने लगी। हर कोई 2 कदम पीछे हटने लगा था। स्याह शर्ट में मलबूस लड़की ने साथ वाली खातून का हाथ जोर से पकड़ लिया। उनके हाथों में मौजूद असलहा और भयानक रूप ही दहशत ज़दा करने के लिए काफी था। कदावर शख्स ने एक ही झटके में लड़की को कांधे पर उठा लिया। वो पेट के बल उसके कांधे से पीछे की जानिब झूल रही थी। टांगे आगे की तरफ थी। छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे, बचाओ कोई। वो दर्द और खौफ से चिल्लाती हुई उसकी कमर पर सर मारती खुद को आजाद करवाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। गो के उसके हाथ पीछे बंधे थे। लड़की की चीखें इतनी दर्दनाक थीं कि सब रोना भूलकर थर थर कांपने लगे थे। उसकी चीखों की गूंज जंगल में दूर दूर तक पहुंच रही थी। करीब था कि वो लोग लड़की समेत उनकी नजरों से ओझल हो जाते। एक चिंघाड़ती हुई आवाज सुनाई दी, लीवर, छोड़ दो इसे। जावियर के जानिब हर नजर मुड़ी थी। यूं तमाम आवाजें थम गई। लंबे कद वाले और उसके साथियों के कदम जम गए। वो पलटे थे। अब वो तीनों जावियर को घूरने में मसरूफ थे, जो उठकर खड़ा हो चुका था। इसको भी साथ ले चलो। कदावर स्याफाम ने पेशानी पर बल डाले और दांतों को पीस कर कहा, और उसके ऐसा कहते ही दोनों स्याफाम अब जावियर की तरफ कदम बढ़ाने लगे थे। उसने किसी भी तरह की मज़ाहमत नहीं की। वो अब जावियर को भी दोनों बाजुओं से पकड़कर घसीटते हुए लेकर जा रहे थे। एक आदमी लड़की को उठाए हुए था और उसके बिल्कुल पीछे दोनों जावियर को घसीटते हुए लेकर जा रहे थे। जावियर की नजरें उनके कांधों से लटकती राइफल पर थी। राइफल के मुंह पर साइलेंसर चढ़े थे, जिनसे फायर की आवाज सुनाई नहीं देती। लड़की मुसलसल चीख रही थी। वो लोग अब दरख्तों में से गुजरते हुए काफी आगे आ चुके थे। यही वो महफूज जगह थी जहां उसे अपने और माहम की जिंदगी बचाने की आखिरी कोशिश करनी थी, क्योंकि इसके बाद उनका बचना मुमकिन नहीं था। जावियर ने पूरी कुव्वत से बाजुओं को झटका दिया और रस्सी यकलक 2 टुकड़ों में तकसीम होती दूर जा गिरी। जावियर के हाथों का यूं खुल जाना दोनों आदमियों की सोच से बिल्कुल बरक्स अमल था। इससे पहले कि वो संभल पाते, जावियर बड़ी महारत से टांगें घुमाता उनको जमीन बोस कर चुका था। एक की आंख में कटर मारकर उसकी गन को उसके गले से खींचकर अब बाकी दोनों पर तान चुका था। सारा अमल इतनी तेजी से हुआ कि वो 2 लोग अपने कांधों पर लटकती गन्स को भी ना उतार सके। नीचे लोटपोट होता आदमी अपनी आंख पर हाथ रखे ऊंची आवाज में चीख रहा था। जावियर ने तेजी से उसके सर के वस्त में फायर किया। गन को फिर से बर्क रफ्तारी से दोनों पर ताना। उनकी अपनी अपनी राइफल पर बढ़ते हाथ फिर से थम गए। लड़की को नीचे उतारो और हाथ ऊपर करो फौरन, जावियर ने फूली सांसों के साथ कहा, जबकि नजरें मुसलसल इर्द गिर्द का जायजा ले रही थी। जैसे उसने माहम को नीचे उतारा, वो भागती हुई जावियर के पीछे आई। जिस्म बुरी तरह से कांप रहा था। वो दोनों आदमी अब हाथ ऊपर किए हुए थे। जावियर ने एक लम्हे की भी देर किए बिना दोनों पर फायर किए। वो बेआवाज फायर अब जमीन बोस हो चुके थे। जावियर ने फटी आंखों से तीनों लाशों की तरफ देखती माहम की तरफ देखा और फिर जल्दी से उसके बंधे हाथों की रस्सी को खोला। तीनों गन्स को अपने गले में लटकाकर माहम को इशारा किया, भागो।
وہ کانپتی ہوئی اب اس راستے کے مخالف سمت میں زاویار کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ جاگرز تیزی سے زمین کو رونتے پیچھے چھوڑ رہے تھے، کپڑوں سے پتے اور جھاڑیاں ٹکرا رہی تھیں۔ وہ اپنی زندگی میں پہلی دفعہ اتنی تیزی سے بھاگ رہی تھی۔ اس لمحے بس وہ یہ جانتی تھی کہ وہ اس کا مسیحا تھا۔ وہ جھاڑیوں کو پھلانگتا، درختوں سے بچتا، اندھا دھند بھاگ رہا تھا۔ ماہم اس کے پیچھے بھاگتی ہوئی بے حال ہو چلی تھی۔ اس کو اس طرح سے بھاگتے 10 منٹ لگ بھگ ہو چکے تھے۔ اس سارے لمحے میں زاویار کئی بار پیچھے مڑ کر اس کو دیکھ چکا تھا اور ارد گرد نظر دوڑا کر تسلی کر رہا تھا کہ ان کے پیچھے وہ لوگ آ رہے ہیں یا نہیں۔ 10 منٹ اتنی تیز رفتاری میں بھاگنے کے بعد ماہم نے چیخ کر سامنے بھاگتے زاویار کو پکارا، سنو سنو! وہ پوری قوت سے چیخی تھی اور وہ ایک دم سے رک کر پلٹا، لبوں پر انگلی رکھی اسے خاموش رہنے کا اشارہ کرتا ماہم کے پاس آیا۔ سانسیں بے تحاشا پھول رہی تھی، بھویں سوالی انداز میں اوپر اچکائی ہوئی تھی۔ مجھ سے اور بھاگا نہیں جا رہا، ماہم نے روتے ہوئے بھی چارکی سے کہا۔ وہ ابھی تک پھولی ہوئی سانسوں کو بحال نہیں کر پائی تھی۔ زاویار نے ارد گرد نظر دوڑائی اور پھر اپنے سامنے کھڑی بے حال سی ماہم کی طرف دیکھا۔ وہ اپنی جسامت کے لحاظ سے 19-20 سال کی لڑکی لگ رہی تھی۔ معصوم سا بیضوی چہرہ، جن پر اس کی چھوٹی سی تیکھی ناک اور خوبصورت تراشے ہوئے لب چہرے کو جاذب نظر بنا رہے تھے۔ سیاہ شرٹ پر جگہ جگہ مٹی لگی تھی، چہرے اور گردن پر بال بکھرے ہوئے تھے۔ اس سیاہ فام کا دیوانہ ہو جانا اب بخوبی سمجھ آ رہا تھا۔ زاویار نے فوراً ذہن جھٹکا، دیکھو تمہاری بیکار کی باتیں سننے کا وقت نہیں ہے اس وقت، بس بھاگو۔ اتنا کہہ کر وہ پھر سے بھاگنے لگا۔ ماہم نے روحان سی صورت بنائی اور پھر سے اس کے پیچھے بھاگنا شروع کیا۔ زاویار نے بھاگتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ بہت پیچھے گھٹنوں کے بل جھکی ہوئی تھی۔ اونچے اونچے آسمان سے باتیں کرتے درختوں کے درمیان میں وہ نڈھال سے جھکی ہوئی گہرے سانس لے رہی تھی۔ اف، یہ لڑکی مروا کر چھوڑے گی۔ دانت پیستا وہ تیزی سے واپس بھاگ کر اس کے پاس آیا اور ارد گرد نظر دوڑائی۔ اثر ہوتے ہی جنگل میں ملکجا سا اندھیرا ہونے لگا اور ابھی کچھ دیر میں سب کچھ نظر آنا بند ہو جانا تھا جو ان دونوں کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا تھا۔ پر وہ لوگ جو اب تک تو ان کے ڈھونڈنے نکل پڑے ہوں گے، ٹارچ اور لائٹ کے ساتھ ان کو کھوج سکتے تھے، اور یہی ڈر زاویار کو مسلسل بھاگنے پر مجبور کر رہا تھا۔ گو کہ وہ ان کی لوڈڈ 3 گن اپنے ساتھ لیے ہوئے تھا، پر ان لوگوں کی تعداد کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا کہ وہ کتنے لوگ ہیں، ان کو ڈھونڈنے کتنے لوگ نکلے ہوں گے۔ کیا ہوا اب؟ زاویار نے اس کے پاس جا کر پھولی سانسوں کے ساتھ پوچھا، جبکہ نظریں مسلسل ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی۔ اب وہ ساتھ تھی تو اسے بچانا فرض بن گیا تھا۔ پانی پینا ہے مجھے، ماہم نے مریل سی آواز میں کہا اور چہرہ اوپر اٹھا کر سامنے کھڑے زاویار کی طرف دیکھا۔ انسان تھا یا جن؟ تھکا نہیں تھا۔ کیا ماہم کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا؟ سانس تھا کہ بحال ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ جسم بالکل لاغر ہو چکا تھا، گلے میں کانٹے چبھنے لگے تھے۔ پیاس کی شدت کا احساس بری طرح بڑھ چکا تھا، جس کی وجہ سے اب ایک قدم بھی چلنا محال تھا۔ کیا میری جان پر بنی ہے کہ وہ لوگ ہم تک نہ پہنچ جائیں اور آپ کو پانی پینا ہے؟ زاویار نے حیرت سے سامنے کھڑی ماہم کو دیکھا۔ اب اس مہارانی کو میں یہاں کہاں سے منرل واٹر پرووائڈ کروں؟ دانت پیستے ہوئے سوچا۔ وہ سیدھا سیدھا وقت ضائع کروانے پر تلی تھی۔ میں اور نہیں بھاگ سکتی، مجھے پیاس لگی ہے، ماہم نے نفی میں زور زور سے سر کو ہلایا اور روتے ہوئے کہا۔ سامنے کھڑے زاویار کی پیشانی پر اور زیادہ شکنیں نمودار ہوئیں۔ افسوس سے سانس لیا، لب بھینچ کر ضبط کرنے کے انداز میں ارد گرد دیکھا۔ اف، یہ بیزار ہو رہا ہے، کہیں مجھے چھوڑ نہ جائے۔ ماہم کو ایک دم سے انجانے سے خوف نے آ گھیرا۔ دیکھیں، ابھی تو یہاں کہیں پانی نظر نہیں آ رہا، آپ تھوڑی سی ہمت پیدا کریں، شاید آگے کہیں پانی مل جائے۔ کمر پر ہاتھ دھرے آواز میں سختی کو کم کرتے ہوئے کہا، کیونکہ سامنے ماہم کا زرد بڑا چہرہ اس کی سچائی کا ثبوت تھا کہ اس کی ہمت جواب دے رہی ہے۔ ویسے بھی وہ نازک سی ڈیل ڈول کی لڑکی اتنے میل اس کے ساتھ بھاگ گئی تھی، یہ بھی حیرت کی بات تھی۔ لیکن میں بھاگ نہیں سکوں گی، ماہم نے بے چارگی سے کہا۔ زاویار نے آبرو چڑھا کر ایک بھرپور نظر اس کے زرد پڑتے چہرے پر ڈالی۔ ترس آ گیا تھا۔ پر اس وقت ہمارا ان سے دوری بنائے رکھنا زیادہ اہم ہے، پرسوچ انداز میں کہا اور اب کی بار لہجے میں کچھ نرمی در آئی تھی۔
माहम ने बच्चों की तरह उसे देखा जो इस वक्त इस घने सुनसान जंगल में वाहिद उसका अपना था। जावियार अब बगौर उसका जायजा ले रहा था। दुबली सी तो है, अगर इसे उठाकर भागूं तो कितना वजन होगा इसका। जावियार ने ठोड़ी पर हाथ फेरते हुए सोचा। मेरी पीठ पर चढ़ सकती हैं क्या? जावियार के अचानक कहने पर वो एकदम सटपटा गई, पर वो बेहद संजीदा था। व्हाट? घुटी सी आवाज में चेहरे पर नासमझी सजाई। जावियार ने अफसोस से हाथ हवा में उठाए। क्या ड्रामे कर रही है अब ये बेवकूफ लड़की। अब इन हालात में क्या मैं इससे फायदा उठाने के लिए इसके पास आने का कह रहा हूं? नहीं, आप कैसे मुझे उठाकर भाग सकते हैं? माहम ने गड़बड़ा कर कहा। माहम अभी इसकी पेशकश में ही उलझी हुई थी कि वो आगे बढ़ा। अब मजीद उसकी कोई बात सुनने के मूड में नहीं था। उसे बाजू से पकड़कर कंधे पर डाला। वो रुके रुके करती ही रह गई। जावियार ने किसी बात पर कान नहीं धरा। मैं भाग सकता हूँ, आप परेशान ना हो, पूरी सांस में कहा और भागना शुरू किया। माहम ने जोर से आंखों को बंद किया। वो वाकई में उसे गोद में उठाए भाग रहा था। इस बात से अक्सर अनजान गिर्द गिर्द दरख्तों की शाखें और पत्ते जोर जोर से माहम के मुंह से टकरा रहे थे। गलत सोचा था, वो इतनी भी हल्की नहीं थी। जावियार की वेट लिफ्टिंग के सारे रिकॉर्ड टूट रहे थे। रात का अंधेरा होने से पहले हमें किसी महफूज जगह पर छुप कर बैठना होगा, जावियार ने फूली हुई सांसों के साथ कहा और माहम को कांधे से नीचे उतारा और इर्द गिर्द घने जंगलों को देखने लगा। ये दरख्त ठीक है। जावियार ने एक घने से पत्तों से ढके दरख्त की तरफ इशारा किया। उफ, मैं कैसे चढ़ूंगी इस पर? माहम ने थूक निकलते हुए दरख्त की तरफ देखा। वो तो कभी जिंदगी में दरख्त पर नहीं चढ़ी थी। दरख्त के ऊपर चढ़ने का सोचकर ही रूह फना हो गई थी। मुझे नहीं आता चढ़ना, माहम ने सहमी सी आवाज में कहा। वो जो दरख्त की ऊंचाई का अंदाजा लगाने में मसरूफ था, चौंक कर माहम की तरफ देखा। चलो जी, अब इसको दरख्त पर भी चढ़ना नहीं आता। जावियार ने भवें ऊपर चढ़ाई। वो बच्चों की तरह रूहान सी सूरत बनाए अब दरख्त की तरफ देख रही थी। मासूम सा चेहरा जगह जगह से सुर्ख हो रहा था। उसे जब कांधे पर उठाए भाग रहा था तो मुख्तलिफ शाखें और पत्ते उसके चेहरे और बालों से टकरा रहे थे। बिखरे बालों में अभी भी जगह जगह घास फूस अटकी हुई थी। यार क्या करूं इस लड़की का? इसको तो बचाकर मैं खुद अजाब में फंस गया हूं, पर अब गले पड़ा ढोल है, बजाना तो पड़ेगा। मेरे कांधे पर चढ़े। जावियार एकदम से नीचे होकर एक टांग को फोल्ड करते हुए नीचे बैठा और अपने दाएं कांधे पर हाथ से इशारा किया। वो हवन्नक बनी खड़ी थी। अब उसके ऊपर चढ़ो। उफ, माहम ने थूक निगला। सामने बैठे शख्स के जब्त से बंद किए हुए जबड़े उसके अंदर के गुस्से को साफ वाजे कर रहे थे। नहीं ना, मैं यहाँ नीचे ही रहूंगी, माहम ने घबरा कर कहा। दरख्त पर से गिर जाने का खौफ आया और उसके कांधे पर कैसे चढ़ सकती थी वो। जावियार ने अब की बार खा जाने वाले अंदाज में घूर कर देखा। अंधेरा ज्यादा गहरा होता जा रहा था और उसके नखरे थे कि खत्म ही नहीं हो रहे थे। नीचे सेफ नहीं है आप। क्यों नहीं समझ आ रही ये बात? गुस्से से कहा। माहम उसके बारूब आवाज पर फौरन घबरा कर आगे हुई और उलझे से अंदाज में उसके पास आकर खड़ी हो गई। उफ, कितनी भारी आवाज थी। इस सारे अरसे में वो पहली दफा उसे झाड़ रहा था। मेरे कांधे पर चढ़े और फिर दरख्त के उस तने को पकड़े। इससे ऊपर आपको बताता हूँ कैसे चढ़ना है, जावियार ने डपटने के से अंदाज में कहा और अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाकर अपने घुटने पर रखा ताकि उसके वजन को बर्दाश्त कर सके। माहम ने घबराते हुए उसके घुटने पर पांव रखा और फिर कांधे पर पांव रखकर तने को हाथ डाला। जैसे ही तने को हाथ डाला, वो लड़की जल्दी से उठकर खड़ा हुआ और उसकी कमर से पकड़कर उसको ऊपर किया। कमर पर उसके हाथों की गिरफ्त महसूस हुई। लम्हा भर को अजीब सी शर्मिंदगी का एहसास हुआ। अचानक वारिद हो जाने वाली उफ्ताद क्या क्या करवा रही थी आज उससे। वो अब उसे ऊपर होकर तने पर चढ़ने में मदद कर रहा था। वो वाकई उसकी मदद से हिम्मत जुटाकर अब तने पर बैठ चुकी थी। वो खुद बड़ी महारत से पांव दरख्त में फंसाता तने पर पहुंच चुका था। अब इसी तरह उसने माहम को 2 तने और ऊपर चढ़ा दिया था। आए, यहाँ आप बैठें, मुझे और ऊपर जाना है। जावियार ने दरख्त से टेक लगाने वाली जगह की तरफ इशारा किया। माहम तने पर आहिस्तगी से कदम उठाती वहां तक पहुंची और दोनों अतराफ में टांगें लटकाकर वो अब दरख्त के साथ टेक लगा चुकी थी। एक नजर नीचे देखा तो जैसे खौफ आ गया। झुरझुरी सी ली। मुझे डर लग रहा है, मैं गिर जाऊंगी,
گھٹی سی آواز میں کہا اور خوف سے زاویار کی طرف دیکھا۔ چلو، ایک تو میڈم کے نخرے ختم نہیں ہو رہے، یہاں اس کو بیڈ لگا کر دوں میں؟ زاویار نے چڑ کر سوچا۔ نہیں گرتی آپ، بہت بڑا تنا ہے، ہاں کچھ کیڑے مکوڑے چڑھیں گے، گھبرانا نہیں، جلدی سے پکڑ کر نیچے پھینک دینا انہیں۔ زاویار نے ضبط سے آواز کی سختی کو کم کرتے ہوئے کہا۔ وہ پہلے سے ہی اتنا گھبرائی ہوئی تھی، اوپر سے پانی نہیں ملا تھا، ایسا نہ ہو رو دے۔ اسی بات کے پیش نظر وہ سختی برتنے سے گریز کر رہا تھا۔ لڑکیوں کے رونے سے وہ ویسے ہی گھبرا جاتا تھا، وہ ایک دفعہ رونا شروع ہو جائیں تو سوں بند ہی نہیں ہوتی ان کی۔ سنیں، اور کیا سانپ بھی ہوتے ہیں درختوں پر؟ ماہم نے سہم کر ارد گرد دیکھا۔ چلو جی، زاویار نے افسوس سے گردن گھمائی۔ وہ جو اوپر والے تنے تک پہنچنے کے لیے درخت میں پاؤں پھنسائے ہوئے تھا، اس کی بات پر تھما۔ ہاں، ہو سکتے ہیں، دانت پیستے ہوئے جواب دیا۔ ماہم کی شکل پر اب خوف کے آثار اور بڑھ گئے تھے۔ سانپ کا تو سوچ کر ہی وہ رات کو سو نہیں پاتی تھی، اور یہاں تو اف، زور سے آنکھیں بند کی۔ گھبرائے نہیں، مجھے دیکھنا ہے نا، اور اوپر جا کر کہ وہ لوگ یہاں آ رہے ہیں کہ نہیں۔ مصروف سے لہجے میں اسے تسلی دیتا اب وہ اوپر جا رہا تھا۔ وہ آیت الکرسی کا ورد کرنے لگی تھی۔ اندھیرا اب اور بڑھ گیا تھا، ارد گرد سے عجیب سی آوازیں آنے لگی تھی، پتوں میں بھی سرسراہٹ تھی، دل اور وجود کانپنے لگا تھا۔ اسے اکیلے اسی طرح بیٹھے 10 سے 15 منٹ گزر چکے تھے۔ گہرے ہوتے اندھیروں کے باوجود وہ بار بار اوپر دیکھ رہی تھی، ہلکی سی روشنی باقی تھی۔ ایک دم سے پتوں کی سرسراہٹ زیادہ ہونے پر جان جیسے حلق میں اٹکی تھی۔ کہاں چلا گیا مجھے چھوڑ کر؟ سنیں، قریب سے اس لڑکے کی آواز ابھرنے پر ماہم نے جلدی سے دل پر ہاتھ رکھ کر سکھ کا سانس لیا۔ اندھیرا مزید ہونے کی وجہ سے وہ بہت کم نظر آ رہا تھا۔ جی، ماہم نے آہستہ سے آواز میں کہا۔ اس کے آ جانے پر دل کی کپ کپاہٹ فوراً بند ہو گئی۔ ایک عجیب سا ساتھ کا احساس تھا، شاید یہ تسلی بخش احساس اس کے اب تک کی اتنی بہادری دیکھ کر ہوا تھا۔ وہ بلا کا ذہین، مضبوط اور بہادر انسان تھا۔ اسے اپنی پوری زندگی میں اس جیسا بہادر انسان اپنی آنکھوں سے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ اب ماہم کے بالکل سامنے آ کر بیٹھ چکا تھا۔ وہ پہنچنے والے ہیں، 5 منٹ سے 6 لوگ ہیں۔ ٹارچ کی روشنیوں سے اندازہ لگایا ہے میں نے، ابھی کچھ دوری پر ہیں، مجھے انہیں ختم کرنے جانا ہے۔ آپ یہیں بیٹھے، اگر میں واپس نہ آیا تو سمجھے گا انہوں نے مجھے مار دیا۔ زاویار نے عجلت میں آواز کو دھیما رکھتے ہوئے کہا، تو وہ گھبرایا سا لگ رہا تھا اور سانسیں بھی بے تحاشا پھولی ہوئی تھی۔ خبر سننے کے بعد ماہم کی حالت اب اس سے بھی بدتر ہو چکی تھی۔ وہ گلے سے ایک رائفل اتار کر اس کے ہاتھوں میں پکڑا رہا تھا، جبکہ وہ تو ساکن حواس باختہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی رائفل اتار کر پکڑانے پر جیسے جھٹکے سے ہوش میں آئی۔ نہیں، پلیز مت جائیں، ماہم بری طرح گھبرا کر بولی۔ پورا وجود لرز گیا تھا۔ اتنے بڑے سنسان جنگل میں اس کے سوا کون تھا؟ وہ بری طرح رو دی، پورا وجود خوف سے کانپنے لگا تھا۔ زاویار اس کے اس طرح رونے پر گھبرا گیا، وہ تو بہت ڈرپوک قسم کی بندی تھی۔ سنیں سنیں پلیز، رونا بند کریں، زاویار نے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور تسلی آمیز لہجے میں کہا، پر اس پر تو جیسے کسی بات کا کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ کانپ رہی تھی اور منہ سے عجیب سی آوازیں نکل رہی تھیں، جیسے کوئی بچہ خوف سے روتا ہے۔ اگر میں واپس نہ آیا تو آپ کو یہاں کے ایک رہائشی قبیلے تک پہنچنا ہے، وہ جنگل میں ہی ہے، مجھے پورا یقین ہے وہ آپ کو پناہ دیں گے اور آپ کے گھر تک پہنچانے میں مدد کریں گے۔ زاویار اب آہستہ آواز میں سمجھا رہا تھا، پر وہ تو مسلسل رو رہی تھی، بس سن اور سمجھ نہیں رہی تھی۔ پلیز مجھے یہاں اکیلا چھوڑ کر مت جائیں، پلیز پلیز۔ اس سے پہلے کہ وہ مڑ کر درخت پر سے اترتا، ماہم نے بچوں کی طرح اس کے بازو کو دبوچا۔ زاویار نے الجھ کر بازو کو جھٹکے سے چھڑوایا، وہ اسے بھی کمزور کر رہی تھی، جبکہ وہ یہ موقع گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ ان آدمیوں کے یہاں پہنچنے سے پہلے کسی محفوظ جگہ پر چھپ کر ان کو مارنا تھا، اور یہاں ان کی اندھا دھند فائرنگ سے اسے بھی نقصان ہو سکتا تھا۔ پاگل مت بنو، بیٹھو آرام سے، اور اگر میں نہ آ سکا، غصے سے کہتے ہوئے وہ ابھی اپنی بات مکمل نہیں کر پایا تھا کہ ماہم نے کھسک کر قریب ہو کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور اس کا کانپتا ہاتھ زاویار کے الفاظ کا گلا گھونٹ چکا تھا۔ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ ماہم بری طرح ڈر گئی تھی۔ زاویار نے آہستگی سے اس کے ہاتھ کو ہٹایا، اس پر ترس آنے لگا تھا، پر وہ یہاں اس کو گلے لگا کر بیٹھ نہیں سکتا تھا، کیونکہ کچھ بھی پاسبل ہے۔
دھیرے سے اس کے دوسرے ہاتھ سے بازو چھڑوایا اور اندازے سے ایک تنا نیچے اترا۔ وہ ابھی بھی رو رہی تھی۔ اچھا میں جا رہا ہوں، صبح کو اترنا اور پھر وہ گاؤں تلاش کرنا۔ اب مجھے یہ پتا ہے کہ یہ سڈنی کا وہی جنگل ہے۔ فی امان اللہ۔ ماہم نیچے جھکی دیکھ رہی تھی جب اس کی آواز ابھری اور پھر وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ وہ ری ری کرتی آیت الکرسی کا ورد کرنے لگی، سر کو تنے سے ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ وہ لوگ اب قریب پہنچ چکے تھے۔ 5 آدمی تھے۔ زاویار نے آنکھوں کو سکیڑ کر ان کی تعداد کو گنا۔ ہر سیاہ فام کے ہاتھ میں ٹارچ لائٹ تھی۔ زاویار نے جھاڑیوں کی اوٹ میں چھپ کر نشانہ سب سے پیچھے والے پر داغا۔ بے آواز فائر پر وہ ایک دم سے زمین بوس ہوا۔ جیسے ہی وہ نیچے گرا، گرنے کی آواز پر باقی چاروں چوکنے ہو گئے۔ وہ ابھی اپنی رائفل کو سیٹ کر ہی رہے تھے کہ زاویار نے ایک پتھر اٹھا کر مخالف سمت میں پھینکا۔ پتوں کی سرسراہٹ پر چاروں آدمی رخ موڑ کر اب اس طرف فائر کرنے لگے تھے۔ یہی وہ موقع تھا۔ زاویار نے چاروں کو پشت پر فائر چلا دیے۔ اب 5 ڈھیر تھے۔ وہ دھیرے سے چلتا ہوا ان کے پاس آیا۔ ایک تھوڑا سا ہل رہا تھا جس کے سر پر وہ پتھر سے فائر چلا چکا تھا۔ شکار کھیلنے کا فائدہ آج وہ بخوبی اٹھا رہا تھا۔ وہ اب سامان سمیٹ رہا تھا۔ ان کی ٹارچ لائٹ اٹھائیں، پانی کی مشک نما بوتل گلے میں لٹکائی اور رسی کو کاندھے پر لٹکایا اور کچھ نہیں تھا ان کے پاس۔ ٹارچ لائٹ جلائی اور واپسی کی طرف دوڑ لگا دی۔ وہ جو سر کو درخت سے ٹکائے آیت الکرسی کا ورد کرتی خوف سے بے ہوش ہونے کے قریب تھی، دور سے ٹارچ لائٹ کی روشنی دیکھ کر کانپ اٹھی۔ جلدی سے تنے کے نیچے لٹکتی ٹانگوں کو سمیٹا اور چھوئی موئی سی ہو کر کانپنے لگی۔ اف میرے اللہ، مجھے موت آ جائے میرے اللہ، دل کانپنے لگا۔ جیسے ہی ٹارچ لائٹ کی روشنی درخت کے پاس ہوئی اور براہ راست اس پر پڑی تو آنکھیں بند کیے زور زور سے چیخنے لگی۔ کوئی تیزی سے درخت پر چڑھا تھا۔ چیخو مت، میں ہوں۔ زاویار نے تنے پر خود کو لٹکاتے ہی اس کے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی، چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ ماہم تڑپ کر اس سے چمٹی تھی۔ اس کے سینے سے لگی وہ کانپ رہی تھی اور اونچا اونچا رو رہی تھی۔ وہ لوٹ آیا تھا۔ اسے خوشی ہوئی تھی یا کیا وہ نہیں جانتی تھی، پر اس کو سامنے دیکھ کر وہ بے ساختہ اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ وہ کچھ نہیں تھا اس کا، پر اس لمحے وہ اس کا سب کچھ تھا۔ ریلیکس ریلیکس۔ زاویار نے آہستگی سے اس کی کمر پر بکھرے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ وہ یوں ہی ساتھ لگی کانپ رہی تھی۔ اس کے یوں اچانک رد عمل پر وہ سٹ پٹا گیا تھا، پر وہ اس وقت ہوش میں نہیں تھی۔ اسے گئے تقریباً 2 گھنٹے سے اوپر ہو چلے تھے اور اس سارے وقت میں وہ یہاں تنہا بیٹھی تھی۔ عورت ذات تھی، اتنا خوف زدہ ہو جانا اچنبھے کی بات نہیں تھی۔ آہستہ آہستہ اس کی کپ کپاہٹ میں کمی آئی اور پھر وہ پرسکون ہو گئی تھی، پر زاویار سے الگ نہیں ہوئی تھی۔ اف، یہ کیا کیا میں نے؟ ہوش میں آتے ہی جیسے اپنی اس بے باک حرکت کا احساس ہوا۔ آہستگی سے زاویار سے الگ ہوئی، انداز شرمندہ سا تھا۔ سوری، مدھم سی آواز میں کہا اور تھوڑا سا پیچھے سرکتے ہوئے درمیان کے فاصلے کو بڑھایا۔ سر جھکا کر چہرے پر آتے بالوں کو سمیٹ کر کان کے پیچھے اڑسا۔ اٹس اوکے، دیکھو میں ٹارچ لے کر آیا ہوں، ہمیں ابھی نکلنا ہوگا یہاں سے۔ آپ کی تھکاوٹ اتری؟ نرم سے لہجے میں کہا۔ اس کی طرف پانی کی بوتل کو بڑھایا۔ وہ پاگلوں کی طرح پانی پی رہی تھی۔ پانی منہ سے باہر نکل رہا تھا۔ زاویار بغور اس کے انداز کو دیکھ رہا تھا۔ کتنی نازک مزاج ہے محترمہ۔ زاویار اس کے اس طرح دیکھنے پر وہ نظریں جھکا گئی۔ اس نے تنے کے ساتھ رسی کو مضبوطی سے باندھ کر نیچے لٹکایا۔ اترو اس کو پکڑ کر۔ رسی کی مضبوطی جانچنے کے بعد ماہم کی طرف دیکھ کر کہا۔ ماہم نے ڈرتے ڈرتے رسی کو تھاما اور اس سے لٹکی۔ ہاں، نیچے سرکتی جاؤ اب آہستہ آہستہ۔ وہ جب نیچے اتر کر کھڑی ہوئی تو وہ جلدی سے رسی کو تنے سے کھول کر خود بڑی مہارت سے نیچے اترا۔ چلو، ہاتھ چھاڑ کر پاس کھڑی ماہم سے کہا اور نیچے بڑی رسی کو فولڈ کر کے کاندھے پر لٹکایا اور آگے بڑھا۔ پھر کچھ سوچ کر پیچھے مڑا اور ماہم کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ماہم نے حیرت سے بڑے ہاتھ کو دیکھا اور تھام لیا۔ اس کا ہاتھ تھامتے ہی عجیب سے تحفظ کا احساس ہوا جس کو ابھی وہ کوئی نام نہیں دے سکتی تھی۔ ٹارچ کی روشنی میں ان کو یوں چلتے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو چلا۔ رات ہونے کی وجہ سے وہ اب بھاگ نہیں رہے تھے، آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ اس نے ایک ہاتھ تو پکڑ رکھا تھا، پر پھر بھی دائیں بائیں سے خوف آ رہا تھا، اور اب تو ٹانگیں کاندھے سب جواب دینے لگے تھے۔ بھوک سے بھی برا حال تھا۔ ہمت جمع کی۔ سنیں،
थक गई हैं क्या? जावेर ने इर्द गिर्द देखते हुए नरमी से पूछा। माहम ने धीरे से सर को हिलाया। थकने से ज्यादा इर्द गिर्द से आती खौफनाक आवाजें, पत्तों की सरसराहट, भेड़ियों की आवाजें अजीब तरह से खौफजदा कर रही थी। ठीक है, फिर रुक जाते हैं यहाँ सुबह होने तक, फिर दरख्त पर चढ़ना होगा क्या? बेचारगी से कहा। जावेर जो अब माथे पर हाथ फेरता हुआ कुछ सोचने में मसरूफ था, गर्दन घुमाकर घूर कर माहम की तरफ देखा। जी नीचे बिल्कुल सेफ नहीं है, हमारे पास आग जलाने का कोई इंतजाम नहीं, कोई भी जंगली जानवर आ सकता है, दांत पीसते हुए कहा। वो अब दरख्त के तने पर रस्सी डाल रहा था। ठीक है फिर, उसके यूं नागवारी से कहने पर माहम ने आहिस्तगी से जवाब दिया और उसके पास आकर खड़ी हुई। इस दफा तना कुछ ज्यादा ही ऊंचा था, जिसकी वजह से माहम को भी रस्सी से ही ऊपर जाना था। जावेर ने अब रस्सी के एक सिरे को माहम को पकड़ाया और दूसरे सिरे को ऐसा खींचा कि वो ऊपर उठने लगी, और फिर तने के करीब पहुंचते ही वो उसे हाथ डालकर ऊपर चढ़ चुकी थी। वो खुद अब रस्सी को पकड़कर ऊपर चढ़ रहा था। ऊपर आकर रस्सी को भी ऊपर खींचा, बोतल से पानी पिया और बोतल माहम की तरफ बढ़ाई। तीनों गन्स एक तरफ टहनी से लटकाई और तने पर सीधा लेट गया, जबकि माहम एक तरफ टेक लगाए बैठी थी। लेटते ही जैसे कमर को सुकून सा मिला। नहीं पता था कि किस रुख को जा रहे थे, और वो क्या, और गांव इस रास्ते में होगा या नहीं, बाकी लोगों का क्या बना होगा, और घर वाले उन तक खबर पहुंची होगी या नहीं। अनगिनत सवालात थे जो इस वक्त जावेर के दिमाग में उभर रहे थे। माहम ने कनखियों से जावेर की तरफ देखा। सुने, माहम ने सहमी सी आवाज में पुकारा। कहें, ये सो ना जाए। सो गया पहले और मैं न सोई तो डर लगेगा मुझे। पता नहीं कहाँ हैं हम, क्या हम खो गए हैं जंगल में? माहम की घबराई सी आवाज उभरी। अंदाज डरा सा था, अजीब सी घुटन हुई। एकदम से दिल किया सब कुछ ख्वाब हो और अब उसकी आंख खुल जाए और वो बिस्तर पर हो सकता है। जावेर ने भवें उचकाई। यही बात तो बार बार उसके जहन को उलझा रही थी, जो उसने कर दी थी। तो अब क्या होगा? माहम ने रोहानसी आवाज में कहा। जावेर ने घबरा कर देखा। आप फिर से रोना ना शुरू कर देना, अल्लाह पर भरोसा रखें, कुछ देर में सो जाएं। जावेर ने फौरन मशवरा दिया। वो जब तक जागती रहेगी शायद यूं ही सर खाती रहेगी। सोई तो गिर जाऊंगी, माहम ने नीचे देखते हुए कहा। काफी ऊंचाई थी और सोते हुए क्या खबर नीचे जा गिरे। नहीं गिरती, मैं बांध रहा हूं आपको दरख्त के साथ। जावेर ने आगे होकर रस्सी को तने के साथ घुमाया और माहम के पेट से रस्सी को बांधता माहम के हाथ बाहर निकाल दिए। रस्सी बांधकर पीछे हटा। वो किसी गुड़िया की तरह दम साधे बैठी थी। वो उसके करीब झुका उसे बांध रहा था। सो जाएं, अब नहीं गिरती आप। जावेर ने गहरी सांस ली। और आप? माहम ने घबरा कर पूछा। मैं भी थोड़ा आराम करूंगा, ये साथ वाले तने पर हूं, सो जाएं। माहम को तसल्ली देता वो अब साथ वाले तने पर छलांग लगाकर जा चुका था। सीधा तने पर लेटकर टांग को टांग पर चढ़ाया। दरख्त ही दरख्त, अजीब सी आवाजें वहशतनाक बना रही थी माहौल को। मत उठाओ, खुद उठेगा, कुछ नहीं, थोड़ा सा खून है, रुक जाएगा। जावेर, मर्द बन मर्द। बेटा, ये चिड़ियों का शिकार करके तू क्या खुद को शिकारी समझ बैठा है? हिरन लेकर आना किसी दिन, फिर थपकी दूंगा। शाहनवाज के मुख्तलिफ फिक्रों की बाज़गश्त कानों से टकराई। बाबा, क्या आप जानते थे मेरी जिंदगी में एक दिन ये सब होगा? आपने हमेशा हिम्मत दी, मजबूत बनाया, और इसी हिम्मत ने मुझे हौसला दिया। एक लड़की की इज्जत और अपनी जान बचा सका। जिंदगी में पहली बार उसे अपने बाप की कही हर बात, हर सख्ती और मार दुरुस्त लग रही थी। सब याद आ रहे थे। आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। आंखों को मलते साथ वाले तने पर देखा, वहां जावेर मौजूद नहीं था। झुककर नीचे देखा, वो कहीं भी नहीं था। अजीब सा खौफ और वसवसे ज़हन में उमड़ने लगे। सुने, रस्सी को खोलने की कोशिश की, पर पता नहीं कितनी मजबूती से बांधी गई थी। सुने जावेर, आप कहाँ हैं? रोहानसी आवाज में पुकारा। हर तरफ खामोशी थी, ना वो था और ना गने थी। माहम की जान जैसे हलक में आई थी। कहाँ चले गए मुझे छोड़कर? माहम ने सहम कर इर्द गिर्द देखा और रस्सी खोलने की कोशिश की। तभी वो एक जानिब से आता दिखाई दिया। आप सो रही थी तो मैं कुछ खाने के लिए लेने गया था, यहीं पास पर, यहाँ सारी जड़ी बूटियां हैं सिर्फ। रस्सी को तने से बांध कर नीचे फेंका और
سر ہلا کر اسے رسی سے اترنے کا اشارہ کیا۔ چلیں آگے چلتے ہیں، مجھے آواز آ رہی ہے پانی گرنے کی، جیسے کوئی آبشار ہو، لگتا ہے پاس ہی کوئی ندی ہے۔ زاویار نے ساری چیزیں کاندھے پر رکھتے ہوئے ماہم کو ایک طرف جانے کا اشارہ کیا۔ بھوک سے اب تو برا حال ہو رہا تھا، کل دوپہر سے صرف پانی پی رہے تھے دونوں ہی، اور اب تو جیسے معدہ سکڑنے لگا تھا۔ کیا کچھ بھی نہیں تھا کھانے کو؟ ماہم نے بے چارگی سے چلتے ہوئے زاویار کی طرف دیکھا۔ آواز بھی جسمانی کمزوری کے باعث نقاہت کا شکار ہو چکی تھی۔ نہیں، کچھ نہیں تھا۔ جڑی بوٹیاں اور کچھ عجیب سے پھل تھے جن کو کھا نہیں سکتے، کیا پتہ زہریلے ہوں۔ کیا زیادہ بھوک لگی ہے؟ زاویار نے ماہم کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ بچوں کی طرح سر ہلا کر رہ گئی، چہرہ بھوک کے باعث سرد پڑ رہا تھا۔ چلیں ہمت کریں، کچھ دور تک چلیں پلیز، زاویار نے سنجیدگی سے کہا اور آگے بڑھا۔ وہ صحیح کہہ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر چلنے کے بعد وہ جہاں کھڑے تھے وہاں ایک اونچا پہاڑ سے آبشار گر رہی تھی اور نیچے بہت بڑی ندی بہہ رہی تھی جس میں شفاف پانی میں تیرتی مچھلیاں تک نظر آ رہی تھی۔ ندی کے آس پاس ان گنت گھنے درخت تھے اور پاس کی زمین سبز گھاس سے ڈھکی تھی۔ اتنا حسین منظر دیکھ کر پل بھر کو نظریں ہٹانا بھول چکی تھی وہ۔ ندی سے ایک طرف بہت گہری کھائی تھی جہاں سے ندی کا پانی گہری کھائی میں گرتے ہوئے بہت نیچے ایک اور ندی میں گر رہا تھا۔ اس گہری کھائی سے 4 موٹی رسیوں کا پل دوسرے اطراف کے پہاڑ کے ساتھ مل رہا تھا۔ زاویار منہ دھونے اور بازو دھونے میں مصروف تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، پانی پیا اور کھڑی ہوئی۔ زاویار بوتل میں پانی بھر رہا تھا اور وہ پھر سے جھرنے سے گرتے پانی اور خوبصورت منظر کو دیکھنے لگی۔ دھلے چہرے کے ساتھ وہ اب نکھری نکھری سی اس خوبصورت منظر کا ایک حصہ لگ رہی تھی۔ چہرے پر جگہ جگہ سرخ خراشیں تھیں، وہ شاید درخت پر چڑھتے اور اترتے وقت لگی تھیں۔ وہ بہت ہوش ربا حسن رکھتی تھی، گہری سیاہ آنکھیں، ان پر گھنی قدرتی اوپر کے رخ کو مڑی پلکیں، تیکھی سی ناک، بیضوی چہرہ، بھرے سے لب جن کی تراش اتنی خوبصورت تھی کہ تمام شاعروں کی شاعری انہی لبوں پر کی ہوئی لگ رہی تھی۔ اس نے آج اسے غور سے دیکھا تھا اور یہ تسلیم کیا تھا کہ آج سے پہلے اس نے اتنی معصوم صورت والی لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ دیکھو وہ پل، بازو کو لمبائی کے رخ تان کر پل کی طرف اشارہ کیا۔ ماہم نے بازو کی سیدھ میں نظر گھمائی۔ 4 رسیوں سے بنا ہوا پل تھا، نیچے 2 رسیاں چلنے کے لیے تھیں اور اوپر ارد گرد ایک ایک رسی پکڑ کر چلنے کے لیے تھی۔ پل کو دیکھ کر ہی انسان خوف سے کانپنے لگے۔ اس نے جھرجھری لی، اب یہ مت کہنا آپ کہ ہمیں اس کو پار کرنا ہے۔ ماہم نے خوف سے بھری آنکھوں کو اور کھولا اور سہمی سی آواز میں پوچھا، جی بالکل، ہمیں یہی کرنا ہے، اس کے پار ہی جانا ہے اور اس کے بعد دوسری طرف سے اس پل کو رسیوں کو کھول دینا ہے تاکہ ہم اور سیف ہو سکیں۔ کیا؟ ماہم کی جان جیسے حلق میں آ گئی تھی۔ کھائی اتنی گہری تھی کہ نظر بھر کر نیچے دیکھا بھی نہیں جا رہا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ انہیں اس پل سے پار جانا ہے۔ جی، جاگرز اتار لیں کیونکہ ننگے پاؤں زیادہ بہتر رہے گا۔ زاویار نے گہری نظروں سے پل کی طرف دیکھا۔ رسیاں موٹی تھیں پر اتنی نہیں کہ جاگرز کے ساتھ ان پر چلا جاتا۔ ماہم ابھی بھی خوف کے زیر اثر ساکن سی بیٹھی تھی۔ چلو اٹھو شاباش، زاویار نے تیوری چڑھائے گھور کر دیکھا، اور جب وہ نہ اٹھی تو زبردستی اس کا بازو پکڑ کر اٹھایا۔ دیکھو بس نیچے مت دیکھنا، میں تمہیں خود سے باندھ رہا ہوں اور رسیوں کو ہاتھ سے مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ تم آگے چلو گی اور میں پیچھے۔ ماہم جاگرز اتار رہی تھی۔ وہ اپنے جاگرز اتار کر ان کے تسمے آپس میں باندھ کر گلے میں لٹکا چکی تھی۔ ماہم نے اس کو دیکھتے ہوئے اسی طرح کیا۔ وہ اب ماہم کی کمر سے رسی باندھ کر اس کا دوسرا سرا اپنی کمر سے باندھ رہا تھا۔ چلیں، ایک ایک رسی پر ایک ایک پاؤں رکھیں۔ ماہم کے پیچھے وہ چل رہا تھا۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ میں پیچھے ہوں، ڈریں مت، بس رسیوں پر گرفت مضبوط رکھیں، زاویار نے اس کے پیچھے کان کے قریب ہوتے ہوئے نرمی سے کہا، لیکن وہ تو جیسے خوف کی وجہ سے آنکھیں بھی نہیں کھول پا رہی تھی، ٹانگیں تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ ماہم پلیز ہمت کریں، زاویار نے ضبط سے دانت پیسے اور ارد گرد نظر دوڑائی۔ وہ وقت ضائع کر رہی تھی پر آگے نہیں بڑھ رہی تھی۔ کھولو رسی اور رہو یہیں، میں جا رہا ہوں اکیلا۔ زاویار نے ماتھے پر بل ڈالے، اس کے بازو سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے رخ اپنی طرف موڑا اور دھاڑتے ہوئے کہا۔ وہ زاویار کے اتنا اونچا بولنے پر گڑبڑائی
तड़प कर उस पर नजर डाली। वो माथे पर बल डाले अब उसकी कमर के गिर्द बंधी रस्सी को खोल रहा था। नहीं नहीं, मैं चलती हूँ, सहम कर कांपती आवाज में कहा और फिर डरते डरते रस्सी पर कदम रखा। रस्सी का पुल बुरी तरह हिल रहा था, पर उस पर ना चलना अपनी जान से हाथ धोने के मुतरादिफ था। बस यही वो बात थी जिसने हिम्मत दी थी, और वो पुल को पार करने में कामयाब हो गई थी। पुल के दूसरी तरफ पहुंचकर वो तो अपने बार बार गालों पर बहते आंसू साफ कर रही थी, जबकि जावियार पुल को खोलने में मसरूफ था। वो कभी गांठ पर फायर कर रहा था तो कभी हाथों से पकड़कर खोल रहा था। बहुत कोशिश के बाद वो पुल को खोलने में कामयाब हुआ था। रस्सियों से बना पुल झूल कर गिरा और दूसरी तरफ चट्टान से जा टकराया। जावियार के चेहरे पर अजीब सा सुकून था। दरख्तों से ही कुछ अजीब हैयत के फल देखे जो कि बंदर खा रहे थे। इसी से अपने भी पेट पूजा की तो कुछ आराम मिला, और फिर एक बड़े से दरख्त पर रात गुजारने के लिए लेट गए। माहम ने टांगे समेट कर चेहरे को उस पर टिकाया और तने से टेक लगाई। अचानक वो तड़प कर अपनी जगह से आगे हुई। दर्दनाक सी चीख गले से नमूदार हुई। क्या हुआ आपको? जावियार ने जल्दी से टॉर्च जलाई जो हाथ में ही लिए बैठा था। उसकी चीख दिल दहला देने वाली थी। किसी चीज ने काटा है मुझे। वो कांधे को मसलती हुई आगे हुई। चेहरे पर तकलीफ के आसार थे। वो जो आगे हुई और गर्दन का रुख मोड़कर पीछे देखा, जहां पर इस वक्त जावियार टॉर्च लाइट की रोशनी डाले हुए था और साकिन बैठा था। सब्ज रंग का पतला सा पर बेइंतहा लंबा सांप दरख्त के तने से लिपटा आधा जिस्म हवा में किए लहरा रहा था। सांप था जावियार, वहां मुझे सांप ने काट लिया है, वहां ने घुटी सी आवाज में लड़खड़ाते हुए लहजे में कहा। उसकी आंखें फटने की हद तक खुली थी, जबकि जावियार ने बर्क रफ्तारी से पास पड़ी बंदूक उठाकर सांप का निशाना दागा। सांप फटने जैसी सूरत में फायर से नीचे गिरा। दरख्त के तने पर दूर दूर तक उसके खून के निशान और टुकड़े गिरे। जावियार अब तेजी से माहम के पास खिसका, जो अपनी शर्ट को कांधे से पीछे किए सांप के काटने की जगह देख रही थी। सांप ने बिल्कुल कांधे के ऊपर डसा था। वहां सुर्ख रंग के 2 धब्बे नमूदार थे। माहम का चेहरा एकदम से जर्द पड़ा। उसका शर्ट को पकड़ा हाथ ढीला हुआ, और इससे पहले कि वो दरख्त से नीचे गिरती, जावियार उसे अपनी बाहों में थाम चुका था। हे लिसन लिसन, रिलैक्स माहम, कुछ नहीं होगा माहम। माहम का सर गोद में रख के उसके गाल थपथपाए, पर वो तो होश में ही नहीं थी। जावियार ने परेशान सूरत बनाए बंदूक को एक तरफ रखा। माहम माहम, जोर जोर से उसके गाल को थपका। बार बार उसके गाल थपकने पर भी वो होश में नहीं आ रही थी। जावियार ने तेजी से दरख्त से नीचे लटकती लंबी लंबी रस्सी नुमा शाखें खींची और सांप के डसने की जगह से आगे और पीछे बांध दिया। एक रस्सी को कांधे और जोड़ पर और दूसरी को बिल्कुल नीचे बाजू पर बांधा। दोनों तरफ से जहरीले खून के बहाव को रोकना था। सांप ने बिल्कुल कांधे पर डसा था। उसकी शर्ट को कांधे से हटाकर जख्म पर होंठ रखकर दांतों की मदद से जिल्द को ऊपर उठाए हुए जख्म पर से खून को चूसना शुरू किया। वो बार बार खून को सक करने के बाद नीचे फेंक रहा था। काफी देर यही अमल दोहराने के बाद उसने थक कर माहम को तने पर सीधा लिटा दिया और खुद पास पड़ी बोतल से पानी के साथ कुल्ली की। पर दिल इस बुरी तरह खराब हो रहा था कि वो सीने को मसलता हुआ जल्दी से दरख्त से नीचे उतरा। कुछ दूरी पर जाकर उसने बुरी तरह कै की थी, और ये कै उस वक्त फायदेमंद साबित हुई थी। तबीयत कुछ बेहतर महसूस होने पर वो फिर से बेसुध पड़ी माहम के पास आया। माहम प्लीज उठो माहम। आहिस्तगी से उसके गाल थपथपाए, पर वो बेसुध थी। पल भर में सफेद चेहरा जर्दी माइल हो गया। स्याह घनी मुड़ी पलकें भीगी हुई थी। क्या हो गया इसको, ये उठ क्यों नहीं रही? परेशानी से दिल बैठा जा रहा था। सांप की कौन सी किस्म थी नहीं जानता था। कुछ सांप तो इतने जहरीले होते हैं कि फौरन इंसान जान की बाजी हार जाता है। दिल में उभरते ख्याल से बेचैन होकर माहम की बेजान से वजूद की तरफ देखा। वो बार बार कभी उसकी नब्ज चेक कर रहा था और कभी नाक के नथनों के पास हाथ लाकर उसकी सांसें महसूस कर रहा था। वो बेहोश थी। ऐसा लग रहा था जैसे अगर उसको कुछ हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। कभी उसका परेशान सा चेहरा आंखों में लहरा रहा था और कभी वो बेतहाशा रोते हुए उसके गले लगी हुई महसूस हुई थी। इन्हीं सोचों में गुम माहम का सर अपने घुटने पर रखे
کب شام سے رات ہوئی اور وہ درخت کے تنے سے سر ٹکائے کس وقت سویا خبر نہیں ہوئی۔ نیم بے ہوشی کی حالت میں کرا رہی تھی۔ زاویار خوشی سے دفتن سیدھا ہوا۔ ماہم آنکھیں کھولو، تم ٹھیک ہو نا؟ آہستگی سے اسے پکارتے ہوئے اس کے چہرے پر جھکا۔ وہ آنکھیں موندے لیٹی بڑبڑا رہی تھی۔ اس کے گال تھپ تپانے کے غرض سے ہاتھ رکھا تو اس کا جسم تپ رہا تھا۔ اسے بہت تیز بخار تھا۔ چہرہ رات سے بھی زیادہ زردی مائل تھا۔ جلدی سے اس کی شرٹ کو کاندھے سے ہٹائے ہوئے زخم دیکھا۔ وہاں سے جگہ گہرے نیلے رنگ کی ہو رہی تھی۔ رات جو نشان سرخ رنگ کے تھے اب وہ سیاہ ہو رہے تھے اور ان کے ارد گرد زاویار کے دانتوں کا دائرہ بنا ہوا تھا۔ جلدی سے اس کی گردن اور بازو کو دیکھا، پر وہاں کی جلد کا رنگ ٹھیک ہے، مطلب کل فوری اسے باندھ دینے کی وجہ سے زہر آگے اور پیچھے جسم میں نہیں گیا تھا۔ اپنی شرٹ کو اتار کر پاس پڑی پانی کی بوتل سے پانی لے کر گیلا کیا اور نچوڑ کر فولڈ کیا، پھر اس کے سر پر رکھا۔ اب یہ عمل وہ بار بار دہرا رہا تھا، لیکن ابھی یہ سب کافی نہیں تھا۔ اس کے زخم سے مزید خون بہنا ضروری تھا، جس کے لیے زخم کو گہرا کرنا تھا۔ اب زخم گہرا کرنے کے لیے کسی نوکیلی چیز کی ضرورت تھی۔ نظر پاس پڑی گن پر رکی تھی۔ پرسوچ انداز میں آنکھوں کو سکیڑے گن کو غور سے دیکھا، لپک کر گن لے کر نیچے اترا، پاس پڑے پتھر پر مار کر گن کو توڑنے کی کوشش کی۔ اس کے ٹریگر کے خول کے نیچے سے گول سی پتری نکلی جو ایک طرف سے نوکیلی تھی۔ اس پتری کو اٹھا کر وہ پھر سے ماہم کے پاس آیا جو اسی طرح بے سد پڑی تھی۔ پتری کو پانی سے دھویا اور اس کے سر کو اٹھا کر اپنے گھٹنے پر رکھا۔ ڈھسے ہوئے نشان پر ٹریگر کی پتری کو رکھ کر زور سے دبایا۔ وہ نیم بے ہوشی میں ہی تڑپ گئی تھی، لیکن زخم گہرا ہوتے ہی خون رسنے لگا۔ وہ اب تڑپنے کے انداز میں ہل رہی تھی، شاید زخم کی تکلیف برداشت سے باہر تھی۔ خون اب اس کی گردن سے بہتا ہوا اس کی شرٹ میں جذب ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ مکمل اپنے حواس میں تھی۔ مجھے سانپ نے کاٹا تھا۔ ہاں، سانپ نے ہی کاٹا تھا، نرم سے لہجے میں کہتا وہ اس کے قریب ہوا۔ لبوں پر جاندار مسکراہٹ تھی۔ اس وقت اس کے ہوش میں آ جانے سے بڑی کوئی خوشی نہیں تھی۔ میں بچ کیسے گئی؟ نقاہت سے کانپتی آواز میں پوچھا۔ وہ اب زاویار کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بکھرے بال، بڑی ہوئی شیو اور تھکی تھکی سی بڑی آنکھیں لیے وہ مسکرا رہا تھا۔ اچھا، تو کیا مر جانا چاہیے تھا تمہیں؟ زاویار نے مسکراہٹ دباتے ہوئے بغور اس کے شفاف چہرے کی طرف دیکھا۔ حسن اور معصومیت کا امتزاج تھی وہ، شفاف چمکتی سی آنکھیں، مدھر میٹھی سی آواز جس کو سننے کے لیے وہ کل دوپہر سے ترس گیا تھا، اور اب وہ آواز کانوں میں رس کھول رہی تھی۔ وہ بے ہوش ہوئی تو احساس ہوا کہ ویران جنگل کیسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ اگر وہ یہاں اس کے ساتھ نہ ہوتی تو شاید وہ پریشان ہو کر تھک جاتا۔ نرم سی نگاہ اس پر ڈالی۔ ہاں، مر جاتے ہیں لوگ سانپ کے ڈسنے سے، ماہم نے مدھم سی آواز میں کہتے ہوئے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں اب بھی کبھی بند ہو رہی تھی، کبھی کھل رہی تھی۔ اس نے دھیرے سے کاندھے پر سے شرٹ کو ہٹا کر دیکھا۔ آنکھیں خوف کے زیر اثر پھیل گئی تھی۔ سانپ کے ڈسنے کے بعد جب اس نے دیکھا تھا تو باریک سے 2 سوراخ دھبے سے تھے، اور اب کاندھا خون سے لت پت تھا، گہرا نیلا ہو رہا تھا، اور سانپ کے ڈسنے کے نشان کے گرد کسی انسانی دانتوں کا دائرہ بھی بنا ہوا تھا جو نیلا ہو رہا تھا۔ ڈرو مت، یہ بڑے والے دانتوں کے نشان میرے ہیں۔ زاویار نے شرارت سے مسکراہٹ دبائی۔ دفتن ماہم نے زاویار کی طرف دیکھا اور ایک دم سے جھینپ گئی۔ جلدی سے شرٹ کو کاندھے پر درست کیا۔ اس کے جھینپ کر شرمندہ سے چہرے کو دیکھ کر زاویار کو اندازہ ہوا وہ کیا کہہ گیا۔ صبح جب آنکھ کھلی تو ابھی ملگجا سا اندھیرا تھا اور زاویار بھی درخت سے ٹیک لگائے سو رہا تھا۔ ماہم نے بغور اسے دیکھا اور تسلی کی کہ وہ سو رہا ہے یا ویسے ہی آنکھیں موندے لیٹا ہے، پر وہ بے سود گہری نیند میں تھا۔ یہی اچھا موقع تھا۔ چور سی نظر زاویار پر ڈالی، شکر کا سانس لیتے ہوئے سینے پر ہاتھ رکھا۔ وہ اٹھا نہیں تھا۔ مسکرا کر گہری نظروں سے آئرن مین کی طرف دیکھا۔ سارے لمحے ذہن میں گھوم گئے۔ میٹھی سی لہر تھی جو دل میں اٹھی تھی۔ لب دھیرے سے مسکرا دیے۔ کیا سوچ رہی ہوں میں؟ یہ اچانک ذہن کے سوال پر دل کو سنبھالا اور سر پر چپت لگائی۔
اور پھر بہتی آبشار پر نظر پڑتے ہی نظر تھم گئی۔ کچھ پتھر اوپر کو ابھرے ہوئے تھے، جن پر پاؤں رکھتی وہ آبشار کے ایک اطراف میں جا سکتی تھی اور وہاں کھڑے ہو کر بآسانی بالوں کو دھویا جا سکتا تھا۔ خون سے لت پت شرٹ کو بھی دھو کر حالت بہتر کی جا سکتی تھی۔ ہمت جتانی ہی تھی۔ جاگرز اتار کر ایک طرف رکھے اور آہستہ آہستہ پتھروں پر پاؤں رکھتی وہ آبشار کی طرف بڑھ رہی تھی۔ پتھر پانی کی لگاتار بہنے کی وجہ سے بہت ہی پھسلن زدہ ہو چکے تھے۔ ایک پتھر شاید زیادہ پھسلن کیے ہوئے تھا۔ ماہم نے جیسے اس پر پاؤں رکھا وہ بری طرح ڈگمگائی۔ بہت کوشش کے باوجود بھی وہ توازن برقرار نہ رکھ سکی اور سیدھی پانی میں جا گری، جہاں بہاؤ بھی تیز تھا۔ ندی کے پانی میں گری بھی کچھ اس طرح کہ فوری سنبھل بھی نہ سکی اور پانی کے ساتھ بہتی ہی چلی گئی۔ بڑی مشکل سے وہ ایک نوکیلے سے پتھر کو پکڑنے میں کامیاب ہوئی، پر جیسے ہی نیچے نظر پڑی تو خوف سے آنکھیں اور دل بیٹھنے کو آیا۔ وہ ندی کے آخری دہانے پر پہنچی ہوئی تھی، جہاں سے ندی کا پانی آبشار کی صورت میں گہری کھائی میں گر رہا تھا اور نیچے ایک اور ندی تھی اور اس کی ٹانگیں اور جسم اب نیچے لٹک رہے تھے۔ صرف ہاتھ ہی اس نوکیلے پتھر کو تھامے ہوئے تھے۔ بچائیں، پلیز بچائیں مجھے، زاویار! وہ چیخ رہی تھی۔ بہتا پانی بری طرح آنکھوں اور منہ میں جا رہا تھا، ٹانگوں کو زور زور سے ہوا میں مار رہی تھی اور مسلسل زاویار کے نام کو پکار رہی تھی۔ وہ بہتی ہوئی کافی دور آ چکی تھی، اسی لیے آواز دینے میں پوری قوت لگا رہی تھی، پر گرتے پانی کے شور میں آواز دب رہی تھی۔ زاویار کہاں ہے؟ زاویار! ہاتھ کی گرفت کم ہوتی جا رہی تھی۔ او میرے خدا، وہ سو رہا ہے، نہیں اٹھے گا۔ دونوں ہاتھوں سے پتھر کو تھام کر اوپر ہونے کی کوشش کی، پر پانی کا بہاؤ ایسا کرنا ناکام بنا رہا تھا۔ دل خوف سے کانپ رہا تھا۔ درستے دل سے جھک کر ایک دفعہ پھر سے نیچے دیکھا اور پھر اور قوت سے چیخی۔ اتنی ہولناک چیخ تھی کہ کچھ دور پتھر پر بیٹھا عجیب سا پرندہ ڈر کر اڑا تھا۔ اب نہیں بچ سکوں گی میں، رونے جیسی صورت بنا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ بازو اب جواب دیتے جا رہے تھے۔ کاندھے کے زخم میں شدید درد اٹھا تھا اور ہاتھوں کی گرفت بس چھوٹنے ہی والی تھی۔ جب وہ اٹھا تو وہ کہیں نہیں تھی۔ عجیب سا احساس ہوا۔ رسی کو درخت سے بندھا دیکھا کر یہ اندازہ تو لگا چکا تھا کہ وہ خود اتر گئی ہے۔ کہیں پر وہ اتنی دور کیسے جا سکتی ہے؟ ڈرپوک سی تو ہے۔ پاگلوں کی طرح آوازیں دیتا وہ اسے ارد گرد تلاش کر رہا تھا، پر وہ کہیں نہیں تھی۔ کہاں جا سکتی ہے؟ کوئی جنگلی جانور تو نہیں اٹھا کر لے گیا؟ ذہن میں وسوسے جنم لینے لگے تھے۔ عجیب طریقے سے دل پریشان ہوا تھا۔ اس وقت ایسا لگ رہا تھا کہ اس کا سب کچھ تھی۔ تڑپ کر اسے پھر سے آوازیں دی، پر کہیں سے کوئی آواز نہیں آئی۔ پریشانی سے دونوں ہاتھوں سے سر کو تھامے اچانک نظر اس کے جاگرز پر پڑی جو ندی کے پاس اترے ہوئے تھے۔ پھر تو وہ پاگلوں کی طرح ندی کی طرف بھاگا تھا۔ ماہم، ماہم، ماہم! زاویار کی آواز کانوں میں پڑتے ہی جیسے جینے کی آس ملی۔ تڑپ کر ٹانگوں کو ہوا میں چلایا اور پتھر پر ہاتھ کی گرفت مضبوط کی۔ زاویار مجھے بچا لے، میں گر رہی ہوں نیچے کھائی میں، پوری قوت سے چیختے ہوئے پکارا اور پھر بار بار اس کا نام لیا۔ وہ تیرتا ہوا وہاں پہنچا اور اب پتھر کو تھام کر اس کی طرف ہاتھ بڑھا رہا تھا۔ مضبوطی سے پکڑ کر رکھیں، دوسرے ہاتھ سے پتھر کو اور ایک ہاتھ سے مجھے۔ وہ حواس باختہ سا لگ رہا تھا۔ ماہم نے ایک ہاتھ سے پتھر پر گرفت مضبوط کی اور دوسرا ہاتھ زاویار کی طرف بڑھایا۔ اس نے زور لگا کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ اس کے جبڑے پوری قوت سے ایک دوسرے میں پیوست تھے اور دماغ اور بازو کی رگیں باہر کو ابھری ہوئی تھی، کیونکہ اس وقت وہ نہ صرف ماہم کو اوپر کھینچ رہا تھا بلکہ اپنے پیروں کو بھی پتھر سے اڑا کر پانی کے بہاؤ میں بہنے سے روک رہا تھا۔ ماہم کے اوپر آتے ہی وہ اسے بغل میں لیے پانی کے بہاؤ کی مخالف سمت میں تیر رہا تھا اور اس میں بھی پوری طاقت لگانی پڑ رہی تھی، جس کے باعث چہرہ سرخ ہو گیا تھا، جبکہ وہ تو نیم بے ہوش سی لگ رہی تھی۔ ندی سے باہر لا کر اسے کنارے پر لٹایا اور خود گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کے پیٹ کو دونوں ہاتھوں کی مدد سے ہلکا ہلکا دبایا۔ سانس پھولی ہوئی تھی، وہ ہوش میں نہیں آ رہی تھی۔ جھکتے ہوئے اس کے چہرے پر جھکا اور ہاتھ کی مدد سے اس کے لبوں کو کھولتے ہوئے اس کی سانسوں کو پائپ سے پانی کھینچنے کے مترادف اوپر کو کھینچا۔ وہ تھوڑا سا اوپر اٹھی اور کھانسی کے ساتھ ہی منہ سے پانی نکلا اور تیز سانس بھی۔ زاویار جلدی سے سیدھا ہوا۔ ماہم کی آنکھیں کھلی تو وہ پانی میں نچوڑتا اس کے اوپر جھکا تھا۔
سارا منظر پھر سے آنکھوں میں گھوم گیا اور آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تیرنے لگے تھے، اور پھر وہ باقاعدہ رونا شروع ہو چکی تھی۔ وہ جو اس کے ہوش میں آ جانے پر سکھ کا سانس لے رہا تھا، اب اس کے ٹسوے بہانے پر جیسے ذہن پھٹنے لگا تھا۔ پاگل لڑکی! اگر میں کچھ دیر اور نہ پہنچ پاتا۔ ایک دم سے اسے سامنے لیٹی ماں پر بری طرح غصہ آیا۔ چپ، بالکل چپ! اکیلی وہاں پہنچی کیسے تم؟ زاویار نے غراتے ہوئے کہا۔ پیشانی پر بے تحاشا شکن تھے اور آنکھوں میں غصہ۔ وہ اچانک اتنے غصے سے گرجا کہ وہ رونا ہی بھول کر اب حیران ہوئی تھی اور اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کچھ اندازہ بھی ہے میں کتنا پریشان ہو رہا تھا؟ وہاں کب سے تمہیں تلاش کر رہا تھا، اور اگر کچھ دیر اور نہ آتا میں یہاں پر، تو اندازہ بھی ہے کہ کہاں ہوتی تم؟ زاویار آپے سے باہر ہو چکا تھا اور اب تو وہ اتنے غصے میں تھا کہ آپ کو بھول کر اسے تم کہہ رہا تھا، اور وہ دم سادے اس کو دیکھ رہی تھی۔ آہستہ سے اٹھ کر بیٹھی، ٹانگوں کو سمیٹ کر گھٹنوں پر سر رکھا۔ میں کون سا جان بوجھ کر گری تھی؟ سہم کر غصے سے بھرے زاویار کی طرف دیکھا، جس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور پیشانی پر بل پڑے تھے۔ بالوں، شرٹ اور پینٹ سے پانی نچڑ رہا تھا۔ تم اگر ساتھ نہ ہوتی نا، کب سے نکل بھی گیا ہوتا میں یہاں سے۔ تمہاری وجہ سے پھنسا ہوا ہوں میں۔ کبھی تم تھک جاتی ہو، کبھی کچھ عذاب میں پھنس گیا۔ وہ انگلی کا اشارہ اس کے سر کی طرف کرتے ہوئے تیش میں بولے جا رہا تھا، اور شاید آج سارا غبار نکال رہا تھا پچھلے 2 دن کا۔ اتنی مصیبت سمجھ رہا ہے یہ مجھے، اور میں سے یہاں اپنا سب کچھ سمجھ رہی ہوں۔ دل عجیب سی گھٹن کا شکار ہوا۔ آدھے گھنٹے سے تلاش کر رہا ہوں تمہیں۔ پاگل سمجھ رکھا ہے کیا؟ بہت عقل مند سمجھتی ہو خود کو۔ کیوں اکیلی یہاں تک آئی تھی؟ زاویار کا غصہ تھا کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ چیخ رہا تھا اس کے سر پر کھڑا۔ خود تو مرد ذات ہے، دھڑلے سے میرے سامنے شرٹ کھول کر نہا لیتا ہے، جو دل میں آتا ہے کرتا ہے۔ میں لڑکی ہوں، کیا اتنی سی بات اس کے ذہن میں نہیں آ رہی؟ میرے خود کے ذاتی مسئلے نہیں ہو سکتے کیا؟ ماہم نے دانت پیستے ہوئے سوچا، اور اس کا یوں ڈانٹے جانا برداشت سے باہر ہو چلا تھا۔ ایسا بھی کیا کر دیا؟ ایک دم جھٹکے سے کھڑی ہوئی، پیشانی پر شکن اب زاویار سے بھی گہرے تھے۔ مجھے واش روم جانا تھا، اس لیے نہیں بتایا، نہیں اٹھایا آپ کو، ماہم نے اونچی آواز میں چیخ کر کہا، جس بات کو وہ اس پر ظاہر بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، اب چیخ کر اعلان کر رہی تھی اس کے سامنے۔ وہ جو کچھ اور ڈانٹنے کے لیے بولنے ہی والا تھا، ایک دم سے چپ ہوا۔ میں کوئی خود کو عقل مند نہیں سمجھتی، اور آپ کو نہیں کہا تھا میں نے کہ مجھے بچائیں۔ آپ خود کودے تھے جب وہ بھیڑیے مجھے اٹھا کر لے جا رہے تھے۔ اب غصہ نکالنے کی باری اس کی تھی۔ دانت پیستے ہوئے زاویار سے بھی اونچا چیخ رہی تھی۔ زاویار اب بس گھور ہی رہا تھا، پر وہ تو جیسے پھٹ پڑی تھی۔ اگر اتنا ہی بوجھ ہوں تو کیوں لیے گھوم رہے ہیں؟ جائیں اب اکیلے، جو ہونا ہوا میرے ساتھ ہو جائے گا۔ موت ہانی ہے نا ایک دن، تو یہیں صحیح۔ ویسے بھی میرے غم میں مبتلا ہونے کے لیے میرا کوئی نہیں ہے اس دنیا میں۔ اس کے مرنے کی بات پر زاویار کی روح جھنجھنائی تھی۔ ماہم نے آنسوؤں کے زیر اثر بھاری ہوتی آواز میں کہا، غصے سے ہاتھ کی پشت سے گال رگڑتے ایک طرف کو چل دی، جب اس نے ماہم کی کلائی کو جگڑتے اپنی طرف کھینچا تھا اور اسے خود میں بھینچ لیا۔ سب منظر جیسے ساکت ہو چکے تھے۔ ماہم کی آنکھیں 2 پل کو پوری کھل گئیں، اور پھر اس نے زاویار کے گرد اپنے بازو حمائل کرتے دھواں دار رونا شروع کر دیا۔ زاویار اس کی پشت پر دھیرے دھیرے ہاتھ پھیرتے اسے ریلیکس کر رہا تھا۔ اس نے خود بھی آنکھیں موند لی۔ دفعتاً ماہم کو سچویشن کا اندازہ ہوا تو کانوں کے پیچھے بال اڑستی زاویار سے الگ ہوئی۔ نظریں چراتی ہوئی چہرے پر حیا کی سرخی لیے اس نے زاویار کو دیکھا، جو بازو اب سینے پر لپیٹے شرارتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آئی ایم سوری۔ ماہم کے چہرے پر آتی ایک لٹ کو پکڑتے زاویار نے سرگوشی کی۔ میں بہت ڈر گیا تھا کہ جانے تم کہاں ہو، کس حال میں ہو۔ یوں لگ رہا تھا کہ روح جسم سے نکل جائے گی اگر تم دکھائی نہ دی تو۔ زاویار نے ماہم کے ہاتھ تھامے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہا۔ ماہم شدید بوکھلائے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگی تو زاویار نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ ماہم اپنی مسکراہٹ چھپانے کی سعی میں مزید سرخ ہو رہی تھی۔ نہیں جانتا تھا کہ یہ وقت مجھے تمہارے اس قدر قریب لے آئے گا کہ اب یہ زندگی تمہارے بغیر زندگی نہیں رہے گی۔ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ مجھے تم سے
ماہم کی سانس ساکت ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ بے تحاشا سرخ ہوتے دیکھ زاویار نے اظہار کو پس پشت ڈالا تھا۔ حکومت نے سیاہ فام اغواکاروں کے مطالبات پورے کر دیے تھے، جو کہ ایک خطیر رقم تھی۔ تمام لوگ ریسکیو کیے جا چکے تھے اور ان دونوں کی تلاش میں کئی سرچ ٹیمیں جنگل میں پھیلی ہوئی تھیں۔ آخرکار انہوں نے زاویار اور ماہم کو ڈھونڈ نکالا تھا۔ جنگل میں داخل ہونے سے باہر نکلنے تک دونوں کے دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ اب تو اسے گھر جا کر ماما جان کو اس رشتے کی رضامندی دینی تھی۔ زاویار نے ماہم کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ آنکھوں میں محبت کی جوت جلتے دیکھ کر وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی، مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ ہاں، زاویار اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے ہوئے بولا۔ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو اچھے الفاظ میں بیان کریں۔ زاویار نے مسکراتے اسے دیکھتے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اگر تم ویمپائر ہوتی تو میں اپنی گردن پیش کرتا خود۔ ماہم جی بھر کے بدمزہ ہوئی۔ اور اگر میں آپ کی ملکہ ہوتی پھر تم مجھ پر حکمران ہوتی۔ زاویار نے آنکھوں میں دیے روشن کیے اسے دیکھا۔ اور میری سلطنت؟ ماہم نے بات بڑھائی۔ وہ چہرہ نیچے کیے ہنس دیا۔ میں ہوں نا تمہاری سلطنت۔ اس کے جواب پر وہ لاجواب ہوئی تھی۔ ہاتھوں میں اس کے ہاتھ دیکھتے اسے اپنی قسمت پر رشک ہوا، جبکہ دل سجدہ شکر ادا کر رہا تھا۔